अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सक़ीफ़ा बनी साइदा कहलाता है। सक़ीफ़ा बनी साइदा के बारे में हर वो शख्स जानता होगा कि जो तारीख़ से वाकिफ़ है। दोस्तों, ये मशहूर मकाम है सक़ीफ़ा बनी साइदा इसे कहते हैं। तारीख़ पढ़ने वाले, हदीस से वाकिफ़ियत हासिल करने वाले, उन्हें मालूम है कि ये मकाम कितनी अहमियत रखता है, यहाँ क्या था। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। वैसे तो मैं इस हवाले से गुफ्तगू करता रहता हूँ, लेकिन ख़ास इसी जगह के बारे में कि यहाँ क्या हुआ था ये मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा। सक़ीफ़ा अरबी में छप्पर को कहा जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसी जगह होती हैं, जैसे हमारे पश्तून इलाक़ों में जिसे यूँ समझ लें कि डेरा किसे कहते हैं। तो अंसार के जमा होने की जगह थी ये, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने की तरफ से वाक़ है। और अंसार के दो जो बड़े कबीले हैं, औस और खज़रज, इन दोनों के जो सरदार हैं, खज़रज के सरदार थे साद इब्न उबादा और औस के सरदार थे साद इब्न मुआज़। तो जो साद इब्न उबादा हैं वो बैत उक़बा उला के अंदर शामिल हैं और जलील क़दर सहाबी हैं। उनके बेटे हैं कैस इब्न साद इब्न उबादा। तो साद इब्न उबादा और दूसरे हब्बाब मुनज़िर रदियल्लाहु अन्हुमा अंसार यहाँ पे जमा थे और इस मामले में गुफ्तगू हो रही थी। उन्हें पहले से इल्म होगा, इस हवाले से बात पहुँच, क्योंकि बहुत करीब थे, उन्हें इल्म हो गया। वो यहाँ जमा हुए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मामलात हैं दुनिया के, वो हम किस तरह से चलाएंगे आगे। तो इस मामले में उनकी आपस में मुशावरत हो रही थी। इतने में ही, यानी ये हमें नहीं मिलता कि वो ये कह रहे हों, तसरी नहीं था उनकी तरफ से कि हमें ये मालूम हो रहा हो कि उन्होंने कहा हो कि भाई हम कोई वज़ीर आज़म होगा या सदर होगा, इस तरह की बात नहीं। हाँ, मुशावरत ज़रूर हो रही थी कि अब ये मामलात कैसे चलेंगे। और चूँकि आपको मालूम है कि अंसार के जो साद इब्न उबादा हैं उनकी बहुत फ़जीलत है। फ़जीलत सिर्फ नहीं बल्कि यहाँ पर मदीना बुलाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इनवाइट किया, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, साद इब्न उबादा उसके अहम रुकन हैं। तो साद इब्न उबादा और अंसार के बग़ैर ये आगे खिलाफत कैसे चल सकती है? ये तो नहीं चल सकती ना, इसलिए कि वो यहाँ पे जगह देने वाले हैं, अंसार हैं। कुरान मजीद ने उनको अंसार कहा है। यूँ समझ लें कि मुसलमानों की हुकूमत और रियासत को चलाने का अहम सुतून है अंसार। तो वो इसी सिलसिले में यहाँ पे मशवरा हो रहा था। साद इब्न उबादा, मैंने आपको बताया कि बैत उक़बा उला में शामिल हैं और मदीना के अंदर सबसे ज़्यादा साद इब्न उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु सखी मशहूर थे। ये जो मुहाजिरीन थे जो मक्का से आए थे, उन पे एहसानात करने वाले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहूलत देने वाले वो साद इब्न उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि खज़रज के सरदार हैं। यानी कोई शख्स अंसार में से किसी मुहाजिर एक फ़र्द को ले जाता था खाना खिलाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए, एक फ़र्द को, कोई दो को लेके जाता था। साद इब्न उबादा 80 अफराद को अपने घर लेके जाते थे और उनको खाना खिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनको सहूलत देते थे, उन पे ख़र्च करते थे। तो बहुत ख़र्च करने वाले, जिहाद के अंदर सबसे आगे। यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों में जो झंडा था वो दो अफराद के पास होता था, एक इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास और दूसरा साद इब्न उबादा के पास, और या उनके बेटे कैस इब्न साद इब्न उबादा। कैस भी सहाबी रसूल है रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो इतने में गुफ्तगू हो रही है, पता चलता है जनाब अबू बकर और उमर को रदियल्लाहु अन्हुमा को, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और उसके बाद जो मामलात हैं, जो वाक़यात हैं, वो आपके इल्म में हैं। वो वाक़या भी मैं आपको बताता हूँ। अंसार कहते हैं कि अमीर हमसे होगा, मुहाजिरीन ने कहा नहीं हमसे होगा। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कुरैश कभी भी तुम लोगों की क़यादत के ऊपर राज़ी नहीं होंगे, इसलिए आप तो हमारे वज़ीर होगे, लेकिन मैं तुम्हें दो नाम पेश करता हूँ, अबू उबैदा और उमर, उन दोनों में से किसी को अमीर बना लिया जाए। लेकिन कुरैश जो है वो अपने सिवा किसी और को तस्लीम नहीं करेंगे अमीर के ऊपर। अंसार ने कहा कि नहीं, हम में से भी अमीर हो, आप में से भी अमीर हो, और इस तरह ये गुफ्तगू चलती रही। हज़रत अबू बकर ने जो आगे पेश किया वो मैंने आपको बताया। तो
پھر اس میں جو چیز ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر اٹھ کر باقاعدہ طور پہ حضرت ابو بکر کو ان کا کہا کہ نہیں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ سعد بن عبادہ نے، جو کہ خزرج کے بڑے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی اور انہوں نے اختلاف کیا۔ اپنی ساری زندگی وہ اسی نظریے کے اوپر ڈٹے رہے۔ کسی نے کہا کہ تم، ایک جملہ کسی نے اس موقع پر کہا جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل الگ جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ سعد کو قتل کر دے، قتلہ اللہ، یا یہ غصے کے موقع پر یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جب یہ جملہ حضرت عمر نے یہ کہا تو سعد بن عبادہ ساری زندگی اس چیز کے اوپر، اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے۔ یہ ہے وہ جگہ جس کو سقیفہ کہا جاتا ہے، تاریخی اہم مقام ہے اور انتہائی اہم یہ جگہ ہے۔ پھر میرے بھائیوں یہ ہوا کہ جب یہ جملہ کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مدینہ سے شام چلے جاتے ہیں، شام وہاں پہ رہتے ہیں، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں واپس نہیں آتے۔ حضرت عمر کے دور میں ان کا وہاں پہ قتل ہو جاتا ہے۔ ابن عبد البر الاندلسی نے الاستیاب میں، اور اسد الغابہ نے، ابن الاسیر الجزری نے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں لکھا ہے کہ ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ ان کا جب قتل ہوتا ہے، اب مختلف واقعات ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ پیشاب کرنے گئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو کوئی تیر آیا، ان کو لگا، اور پھر جنوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک آواز سنائی دی، اور جنہوں نے کہا کہ قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخطئ فؤادا، اور کہ ہم نے انہیں جنوں نے قتل کیا۔ وہ آواز آئی کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، ہم نے ایسا تیر چلایا کہ جو ان کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، اس میں کچھ لوگ ملوث ہو سکتے، یعنی ایک صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شہ سوار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ان کو ملی ہے، انہیں ایک جن کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اور جن کا انسان کے اوپر کوئی تصرف نہیں ہے۔ جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قوت نہیں دی کہ وہ کسی انسان کو قتل کر دے اور پھر تیر چلائے۔ اور اگر یہ واقعہ ہے بھی، میرے نزدیک تو یہ بالکل کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے آج کل نہیں دیکھا کہ کوئی کہہ دے کہ جی جناب اس کو جن نے قتل کیا ہے۔ جن ہمارے ہاں اس زمانے میں کوئی اور قوم مشہور ہے، یہ جن کوئی خلا سے آئی ہوئی وہ مشہور ہے، لیکن کوئی کیس اس طرح نہیں ہے کسی۔ بھائی ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس کو جن نے قتل کیا ہے تو یعنی وہ مغلوب العقل ہوگا، اور کوئی اس طرح کا دوسرا کیس بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات عقل سے جہاں خلاف ہے، وہاں ایک صحابی رسول کی طرف منسوب کرنا تو انتہائی یہ خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آج کل کا جو چند جس نے جملے یاد کی ہوں، کچھ وظائف یاد کی ہوں، وہ بھی کہتا ہے کہ جی میں بڑے بڑے جنوں کو وہ بند کرتا ہوں بوتل کے اندر۔ تو ایک صحابی رسول ہے، رسول اللہ کی بیعت کرنے والے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ کرنے والے ہیں، رسول اللہ کو مدینہ انوائٹ کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کی جو بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی عقل کے خلاف ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ خلافت کے معاملات یہاں سے چلے ہیں۔ اس کے بعد اچھا یہ میں بتاؤں کہ اس خلافت کے اندر صرف ایک یہ نہیں تھا کہ انصار کا ایک موقف تھا، بلکہ مہاجرین میں سے جو امام علی علیہ السلام ہیں ان کی طرفدار بھی لوگ تھے کہ خلافت ان کے حق ہے، ان کا ہونا چاہیے۔ خود امام علی علیہ السلام کا اس بارے میں جو خلافت کے بارے میں موقف ہے وہ یہی ہے۔ امام علی نے فرمایا کہ یہ ہمارا حق تھا۔ صحیح بخاری کے اندر باب غزوہ خیبر کے اندر روایت ہے، حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، آپ نے ہم سے یہ حق استبداد کیا۔ اب یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے استبداد، یہ آپ نے ہم سے لیا ہے۔ میں اس کا بہت ہی احتیاطی معنی کر رہا ہوں، حالانکہ لینا جو معنی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس کا معنی نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو معنی ہے وہ چھین نہیں ہونا چاہیے، استبداد کا لفظ ہے، لیکن بہرحال آپ خود دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے سامنے، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو امام علی کا تو یہی موقف ہے۔ اب آگے کے جو واقعات چلے ہیں، جو چیزیں جس طرح کے ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ سب اسی جگہ پہ جو
گفتگو ہوئی ہے یا جو معاملات طے ہوئے ہیں یہاں سے ہی یعنی جو وہ فیصلے تھے وہ ہمارے سامنے یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی جگہ سے تھے۔ خیر بہرحال دوستو یہ وہ جگہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ۔ میں یہاں پر آیا، حاضر ہوا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ڈیٹیل بھی بتا دوں کہ یہاں اصل میں ہوا کیا تھا۔ یہ باغ ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت سے انصار جو تھے ان کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو رہنا سہنا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ کتنا ہی متمدن تھا کہ وہ اپنے لیے جو اپنی آبادی ہے اس میں ایک ایسی جگہ رکھتے تھے کہ جو یعنی جہاں وہ بیٹھا جائے، درخت ہوں، اچھا منظر ہو، اور مسجد کے قریب بھی تھا۔ مسجد جو ہے مسجد نبوی اس کے بالکل قریب ہے۔ تو انصار نے دین کے لیے، ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ سارا ملبہ انصار کے اوپر ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انصار کا بغض جو ہے یہ نفاق ہے کہ جی انصار نے یوں کیا، انصار نے پہل کی، انصار صحابہ ان کا سعد بن عبادہ نے یوں کیا، ان کا مرتبہ کم کیا جاتا ہے انصار کا اور اہل البیت علیہم السلام کا۔ تو یہ خلافت کے معاملات ہیں، ان کو دوبارہ سے میں تفصیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ کسی دن بتاؤں گا کہ جو کیوں اس طرح کی کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ یہ سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام سے یہ گفتگو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے جو ہیں وہ سعد بن معاذ ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بالغ لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، جس روایات کے مطابق۔ اگر میرے اس واقعے کے حوالے سے میرا ایک الگ موقف ہے، لیکن یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو مشہور ہے۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق کے اندر وہ زخمی ہو گئے تھے اور شدید زخمی ہوئے تھے جس سے ان کی بعد میں پھر وفات بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن بنو قریظہ کے وہ حلیف تھے، اور بنو قریظہ جو اوپر سے اپنے قلعہ سے باہر آئے تھے وہ انہی کے انہوں نے پھر کہا تھا کہ اب کوئی حکم بنا لو، تو انہوں نے سعد بن معاذ کو چنا تھا، اور سعد بن معاذ نے پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو سعد بن معاذ کا تعلق اوس سے ہے اور سعد بن عبادہ کا تعلق خزرج سے ہے۔ یہ دو سعد ہیں۔ اس میں سعد بن معاذ تو اسی 5 ہجری کے اندر جو غزوہ خندق کے بعد واقعہ بنو قریظہ کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات ایڈ کر لیجئے گا کہ وہ یہ ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ، وہ امام علی کے ساتھ آگے پھر تمام جنگوں کے اندر ہوتے ہیں۔ امام علی کے ساتھ صفین میں ہیں، جمل میں ہیں۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت قیس کو امام علی نے گورنر بھی بنایا تھا۔ پھر ان کے کچھ اس طرح کے مشورے تھے کہ جو وہ مشورے دیتے تھے، ان مشوروں کی وجہ سے امام علی نے ان کو معزول کیا تھا، لیکن وہ آپ کے جانثار صاحب میں آپ کے ساتھ رہے، ہمیشہ وہ آپ کا ساتھ دیتے رہے، اور جمل کے بعد انہیں معزول کیا تھا، لیکن صفین میں وہ امام علی کے ساتھ وہاں پہ شامل ہوئے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ اس بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ خزرج میں سے سعد بن معاذ تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ خزرج میں سے سعد بن معاذ نہیں تھے بلکہ سعد بن عبادہ تھے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، جو انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پہ اس میں سعد بن معاذ تھے، نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔